चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरम मिन नूरिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 10 रमज़ानुल मुबारक को उम्मुल मुमिनीन हज़रत सैयदतुना खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का यौम विसाल है। उनके यौम विसाल के मौके पर उनकी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं पर इंशाअल्लाह अज़ीम मैं आज आपके सामने गुफ्तगू करूँगा और उनकी सीरत को आपके सामने बयान करूँगा। हज़रत सैयदतुना खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत बासआदत आमुल फील से 15 साल पहले हुई है। आपका नाम खतीजा है, वालिद का नाम खुवैलद है और वालिदा का नाम फातिमा है। वालिद की तरफ से आपका नसब इस तरह है, खुवैलद बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर। और वालिदा की तरफ से सिलसिले नसब इस तरह से है, फातिमा बिनते ज़ाइदा बिन असम बिन हिरम बिन रवाहा बिन हजर बिन अब्दे बिन मईस बिन आमिर बिन लुई बिन गालिब बिन फहर। नसब के सिलसिले में अगर हम हज़रत खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का सिलसिले नसब देखें तो आपके नसब को ये फजीलत हासिल है जो दीगर अज़वाज मुतहरात की निस्बत से सबसे कम वास्तों से आपका नसब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब मुबारक से जाकर मिल जाता है। वाज़े रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब के हुजूर के नसब शरीफ के साथ मिलने के सिर्फ 3 वास्ते हैं, खुवैलद, असद और अब्दुल उज़्ज़ा। चौथे जद्दे अमजद हजरत उसै में आपका नसब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से जाकर मिल जाता है, जबकि हजरत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा का नसब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब शरीफ से 4 वास्तों से जाकर के मिलता है। नंबर 1 अबू सुफियान, नंबर 2 हरब, नंबर 3 उमैया और नंबर 4 अब्दे शम्स। लेकिन सबसे करीब अब्दे मुनाफ से आपका सिलसिले नसब जाकर के मिल जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी पाकीज़ा खातून थी और आपके जैसा बेमिसल मिसाल ज़हनियत और इदराक का मालिक अरब में उस ज़माने में कोई नहीं था। आप जो है अल्लाह के फजलो करम से मालदार थी, हर एतबार से आप हर फजीलत की हामिल थी। हजरत खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने सबसे पहला निकाह अबू हाला बिन जुरारा तमीमी से किया। उसके फौत हो जाने के बाद आपने दूसरा निकाह अतीक बिन आबिद मखजूमी से किया। जब ये भी फौत हो गए तो आप बेवा हो गई और आप अपने 3 बच्चों के साथ जिंदगी गुजारने लगी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा अमानतदारी में, दयानतदारी में इतना फैल गया था कि आपका चर्चा हजरत खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के कान मुबारक में भी पहुंच जाता है। हजरत खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा बहुत बड़ी अरब की बिजनेसमैन खातून थी और बहुत बड़ा तिजारत का माल आपका मुल्के यमन और मुल्के शाम जाया करता था। एक मरतबा जब हजरत जनाब अबू तालिब के घर में फ़क्र फाका और गुर्बत के आसार नमूदार होने लगे और उस वक्त अरब से तिजारत का माल बहुत तादाद में हजरत खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा भेजने वाली थी, तो उस वक्त जनाब अबू तालिब ने हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम को मशवरा दिया कि ए मोहम्मद, ए मेरे भतीजे, तुम खतीजा के माल को ले लो, क्योंकि वो एक दयानतदार खातून है और एक दयानतदार और शरीफ इंसान को वो तलाश भी रही हैं। हो सकता है अगर तुम वहां जाओ तो वो तुम्हें अपना माल दे दें और तुम उनका माल मुल्के शाम और मुल्के यमन वगैरह ले करके जाओ और तुम उसे फरोख्त करो तो दूसरों से ज्यादा इंशाअल्लाह तुम नफा लेकर के आओगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, मैं अपनी तरफ से पेशकश नहीं करूंगा, एक दिन खतीजतुल कुबरा जरूर मुझे पेशकश करेंगी। और फिर हुआ ही यही, जब इस बात का तस्करा और चर्चा हजरत खतीजा तक पहुंचा और आपको भी मालूम हुआ तो हजरत खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने
تجارت کی پیشکش کی اور آپ کو اپنا مال تجارت ملک شام اور ملک یمن لے جا کر کے فروخت کرنے پر راضی کر لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بلا کر کے حضرت ختیجہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب میرا مال لے کر کے جائیں گے اور منافع لائیں گے تو میں دوسرے مزدوروں کی بنسبت آپ کو دگنا مال دوں گی، دگنا آپ کی اجرت دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت ختیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو تاکید کر دی کہ اس شخص پر تم زیادہ توجہ دینا اور ذرہ برابر بھی اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا، یہ جیسے جیسے کہیں تم ان کی بات کو ماننا، اور یہ جہاں چاہے جس طرح سے فروخت کرے سامان تجارت کو تو تم کچھ بھی کہنا نہیں اور اعتراض بھی نہیں کرنا۔ میسرہ نے یہ ساری باتیں سن کر کے ذہن میں بٹھا لی، اور اس کے بعد حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد جب ملک شام میں آپ پہنچتے ہیں تو راستے بھر جو میسرہ نے دیکھا وہ بڑا عجیب اور دل دہلانے والا تھا۔ میسرہ نے یہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جہاں جہاں جا رہے ہیں فرشتے آپ کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اور جہاں آپ بیٹھ جاتے ہیں تو بادل آپ کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہوتا ہے، جبکہ دوسرے قافلے والوں کے سروں پر کڑک دھوپ ہوتی ہے اور انہیں کوئی سایہ نہیں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ملک شام میں ایک درخت کے پاس آپ جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اس درخت کے سامنے ایک گرجا گھر تھا، اس کا ایک پادری تھا جس کا نام نستورہ راہب تھا۔ اس نے میسرہ کو بلایا، جو میسرہ کو پہلے ہی سے وہ جانتا تھا۔ اس نے کہا یہ شخص کون ہے؟ تو میسرہ نے کہا کہ یہ شخص جو ہے قریش قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کا نام محمد ہے۔ اس کے بعد میسرہ نے یہ ساری باتیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے بتا دی، تو میسرہ کی بات کو سن کر نستورہ راہب نے کہا تھا کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جن کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ اس درخت کے پاس تو میں بیٹھا ہوں، اور میرے بعد ایک نبی یہاں پر بیٹھیں گے جو امی ہوں گے، ہاشمی ہوں گے، اور مکی اور حجازی ہوں گے، جو حوض کوثر کے مالک ہوں گے، اور شفاعت کا صحرا ان کے سر پر سجایا جائے گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں یہ اس درخت کے نیچے بیٹھنے والا شخص کوئی معمولی نہیں بلکہ یہی نبی آخر الزماں ہے۔ اس کے بعد نستورہ راہب نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا کہ اے نوجوان، میں نے تو ساری خوبیاں تم میں دیکھ لی ہے، مگر ایک خوبی میں دیکھنا چاہتا ہوں، ایک علامت دیکھنا چاہتا ہوں، آپ اپنا ذرا کپڑا اٹھائیے، میں آپ کا کاندھا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک کو دیکھا تو وہاں پر مہر نبوت تھی، جسے دیکھ کر کے اسے یقین آ گیا کہ یہی نبی آخر الزماں ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اس نے اسلام قبول کیا، اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دینے کے ساتھ ساتھ آپ کے قدم مبارک کو بھی بوسہ دیا، اور اس نے کہا آمنت بک وانا اشہد انک الذی ذکرہ اللہ فی التوراۃ، میں تم پر ایمان لایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تم وہ ہو کہ جس کا تذکرہ اللہ نے توریت میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ النبی الأمی الذی بشر بک عیسی ابن مریم فإنه قال لا ينزل بعدی تحت هذه الشجرة الا النبی الأمی الحاشمی العربی المکی صاحب الحوض والشفاعة وصاحب لواء الحمد۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، امی ہیں اور نبی ہیں، جن کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے وہی نبی ٹھہرے گا جو امی، ہاشمی، عربی اور مکی ہیں، وہ حوض کوثر کے مالک ہوں گے، شفاعت کبریٰ انہی کے حصے میں آئے گی، اور بروز قیامت جھنڈا انہی کے دستے اقدس پر ہوگا۔ عیسائی راہب کا یہ کلام میسرہ نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد بصرہ کے بازار میں تجارت کے معاملات میں اور خرید فروخت کے معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کا اختلاف ہو گیا۔ اس شخص نے کہا لات و عزیٰ کی قسم کھاؤ، میرے آقا نے فرمایا کہ میں ہرگز ان کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ تو اس شخص نے میسرہ کے پاس آ کر کے کان میں کہا یا میسرہ، هذا نبی هذه الامه والذی نفسی بیدہ
انہو لہو تجدہ احبارنا منعوتا فی کتبہم، اے میسرہ یہ اس امت کے نبی ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، یہی وہ ہستی ہیں جن کی صفات ہمارے علماء اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے یہ باتیں بھی اپنی ذہن میں محفوظ کر لی۔ میسرہ کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت بہت زیادہ بیٹھ گئی تھی۔ راستے میں میسرہ یہ دیکھتا کہ جب دوپہر ہوتی اور گرمی سخت ہو جاتی تو دو فرشتے سورج کی گرمی اور تپش سے بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن ہو جاتے۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف آتے ہیں تو دوسروں کی بنسبت مال تجارت کا منافع زیادہ لے کر آتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی منافع بخش تجارت کو دیکھ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے وعدے کے مطابق بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر آپ کو پیسوں سے نوازتی ہیں اور آپ کو اس کی اجرت دیتی ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب آپ نیچے سفر کرتے یا نیچے زمین پر چلتے یا اونٹنی پر سوار ہو کر چلتے تو دو فرشتے آپ کے سر پر سایہ فگن ہوا کرتے تھے۔ اس وقت آپ بیوہ تھی اور آپ کے 3 بچے تھے، اور آپ چاہتی تھی کہ میرا نکاح انہی سے ہو، انہی سے میرا نکاح ہو جائے، اور اس سلسلے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ایک سہیلی حضرت نفیسہ اور اپنی بہن حضرت حالہ بنت خویلد کو بھیجا کرتی تھی نکاح کا پیغام دینے کے لیے۔ جب نکاح کا پیغام آیا ان دونوں خواتین کے ذریعے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے اس پیغام کو قبول کیا، اور اس پیغام کو قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا گیا، اور سب سے پہلے نکاح کا خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھا، پھر اس کے بعد نکاح کا خطبہ ورقہ بن نوفل نے پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کی شکل میں 20 اونٹ دیا، اور ولیمہ میں 1 یا 2 اونٹ ذبح فرما کر کے آپ نے ولیمہ کا کھانا بنایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دوسری خواتین کی بنسبت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بہت سچی پکی محبت کیا کرتی تھی، اور جب اسلام قبول آپ کر لیتی ہیں تو اپنا سامان تجارت، مال دولت، گھر مکان، زمین جائیداد سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتی ہیں، اور خود بھی اپنے آپ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر نچھاور کر دیتی ہیں۔ کوئی ایسی کمی آنے نہیں دیتی ہے جس سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تکلیف ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ وہی تنہا واحد اہلیہ ہیں جو 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں انہوں نے زندگی گزاری، اور حضور علیہ السلام کو ہر طرح کی تکلیف سے بچایا۔ جب آپ کا نکاح ہو گیا آپ بہت ہی اچھی طریقے سے زندگی گزارنے لگی، اور نکاح کی یہ تقریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شام سے واپسی کے 2 مہینہ 25 دن کے بعد منعقد ہوئی، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور کے نکاح میں آنے کے بعد قیامت تک تمام مومنین کی ماں یعنی ام المؤمنین کا شرف، ام المؤمنین بننے کا شرف ملا اور ام المؤمنین بننے کا موقع ملا۔ ورقہ بن نوفل کے خطبہ کے بعد چچا عمر بن اسد کا بھی خطبہ ہوا، اور اس نے کھڑے ہو کر کے کہا، اے گروہ قریش گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنی بھتیجی خدیجہ بنت خویلد کو محمد ابن عبداللہ کی زوجیت میں دے دیا۔ اس طرح سے آپ کا یہ نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بے مثال رفیق حیات کی طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ جب ظہور نبوت کے قریب خلوت نشینی کی محبت حضور علیہ السلام کے دل میں بیٹھ گئی تو آپ جبل نور کے غار حرا میں کئی روز خلوت نشین رہا کرتے تھے، اور پھر عام الفیل کے 41ویں سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی ہو چکی تھی تو ربیع الاول یا رمضان المبارک کے مہینے میں پہلی وحی نازل ہوئی، اور اس وقت غار حرا میں جو واقعہ پیش آیا وہ کتابوں میں مذکور ہے، بخاری شریف وغیرہ بھی مذکور ہے کہ فرشتہ آ کر کے آپ سے کہتا ہے پڑھیے 2 مرتبہ کہا اور آپ کو اپنے سینے سے دبایا بھیجا، مگر اس کے بعد بھی حضور نے فرمایا ما انا بقاری۔ جب تیسری مرتبہ اس نے آپ سے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
اس آیت کریمہ کو پڑھا اور پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. جب یہ آیت کریمہ آپ نے پڑھی اور یہ وحی کا نزول ہوا، اس کے بعد آپ گھبرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کے پریشان ہو کر کے حضرت خدیجہ کے گھر میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھ پہ چادر اڑا ڈالو، مجھے چادر سے اڑاؤ. چادر اڑائی گئی، آپ کے قلب اقدس سے رعب کی کیفیت جاتی رہی. اس وقت آپ نے اپنا سارا غار کا واقعہ جو پیش آیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا اور فرمایا مجھے میری جان کا ڈر ہے. حضرت خدیجہ نے کہا بخدا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور راہ حق میں مصیبت کو برداشت کرتے ہیں. پھر کچھ دن کے بعد حضرت خدیجہ نے اس واقعے کی اطلاع اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کو دیا. ورقہ بن نوفل یہ نابینا تھے، عمر رسیدہ تھے اور یہ پرانی کتابوں کے عالم اور ماہر تھے اور یہ زمانے جاہلیت میں نصرانی یعنی عیسائی ہو گئے تھے. انہوں نے اپنی بھتیجے کی ساری بات سن کر کے کہا اے خدیجہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک زمانے میں رسول اللہ ہوں گے اور ان کا کلمہ جو پڑھے گا وہی نجات پائے گا. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ اچھے سے رہتی ہیں. جب بنی ہاشم کا بائیکاٹ سماجی بائیکاٹ کیا گیا اور شعب ابی طالب میں ہجرت اعلان نبوت کے 7ویں سال آپ کو محصور کر دیا گیا، تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ دار غلہ وغیرہ اناج اور کھانے پینے کی چیزوں کو اس شعب ابی طالب میں پہنچایا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کیا کرتے تھے. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسے نازک اور خوفناک اور کٹھن مرحلے میں بھی آپ کی دعوت حق قبول کرتی ہیں اور اسے پھیلاتی ہیں. جانتے ہیں آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم آیا تو پیر کی صبح کو حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی اور اسی دن شام کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز پڑھی اور منگل کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نماز ادا فرمائی. تو اس طرح سے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام اگر کسی نے قبول کیا ہے تو حضرت خدیجہ نے قبول کیا ہے، اور عورتوں میں سب سے پہلے نماز ادا کی ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قبول کی ہے. اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام القاسم ہے اور ام ہند ہے اور آپ کے بے شمار القابات ہیں. سب سے مشہور لقب الکبریٰ ہے جو آپ کے نام کے ساتھ خدیجۃ الکبریٰ بولا جاتا ہے، اور ایک اور مشہور لقب طاہرہ ہے جو زمانے جاہلیت ہی میں آپ کو طاہرہ کہہ کر کے پکارا جاتا تھا. اسی طرح سے آپ کا ایک لقب سیدۃ قریش ہے. بعض روایت کے مطابق زمانے جاہلیت میں بھی آپ کو قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا. ایک لقب آپ کا صدیقہ بھی ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ ہی کے بارے میں فرمایا تھا ہذہ صدیقۃ امتی، یہ میری امت کی صدیقہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے قدم قدم پر ساتھ دیا اور ہر طرح سے آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اللہ رب العزت نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 اولاد عطا فرمائے، جس میں 4 بیٹیاں ہیں اور 2 بچے ہیں. ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کل 7 اولاد تھے، جس میں سے ایک بیٹا حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ کے شکم سے پیدا ہوئے، اور باقی طیب و طاہر اور قاسم. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ طیب و طاہر ایک ہی بچے کا نام ہے اور اس کے علاوہ 4 بچیاں ام کلثوم، زینب، رقیہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اولاد کی شکل میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے حاصل ہوئی ہیں، اور آپ کو یہ شرف ملا ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد کی امی جان ہیں. اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، تو اس طرح سے تمام دنیا میں سادات کرام کی نانی جان کا خطاب اور لقب اور شرف ملا ہے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا ہے.
اور آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ کتنا بڑا ہے، کتنا بہترین ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ کھانا بنا کر کے برتن میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آ رہی تھی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہے، آ رہی ہیں، ان کے پاس برتن ہیں جس میں کھانا ہے، جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو انہیں رب کا اور میرا سلام کہیے۔ اللہ رب العزت کا سلام اگر آیا ہے دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چھوڑ کر تو دو لوگوں کو آیا ہے، انبیاء کرام اور حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر عام انسانوں میں اگر اللہ کا سلام آیا ہے تو دو لوگوں پر آیا ہے۔ ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ ان پر اللہ کا سلام آیا، اور ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جن پر اللہ کا سلام آیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان پر میرا سلام ہو اور اللہ کا سلام بھی انہیں پیش کیجئے، اور جنت میں اندر سے خالی موتی سے بنے ہوئے گھر کی بشارت دے دیجئے جس میں نہ شور ہوگا نہ تکلیف ہوگی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سلام سنا تو اس کا آپ نے اس طرح سے جواب دیا، ان اللہ هو السلام وعلی جبرائیل علیہ السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اللہ سلام ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اس طرح سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اللہ کے سلام کا جواب حضرت خدیجہ نے دیا۔ یہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جب جنت کا انگور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آیا تو حضور علیہ السلام نے جنتی انگور حضرت خدیجہ کو کھلایا۔ اسی طرح سے حضور علیہ السلام نے فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی 4 عورتیں ہیں، جس میں نمبر 1 پر حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں، نمبر 2 پر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نمبر 3 پر فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم ہے، اور نمبر 4 پر مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہن ہے۔ تو اس طرح سے نمبر 1 پر سب سے زیادہ فضیلت والی خاتون کا درجہ ملا ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا ہے۔ آپ کی بے شمار خصوصیت ہیں، میں آپ کو چند خصوصیتیں بتاؤں۔ پہلی خصوصیت تو یہ کہ 25 سال تک آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معیت میں، زوجیت میں آپ نے زندگی گزاری، اور اس وقت حضور علیہ السلام کا دوسرا نکاح نہیں ہوا تھا۔ دوسری خصوصیت یہ کہ آپ کو اللہ رب العزت نے جتنے اولاد عطا فرمائے کثیر تعداد میں وہ حضرت خدیجہ ہی کے ذریعے عطا فرمائے، اور ایک بیٹا حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ سے ملے۔ تیسری خصوصیت یہ کہ جب معاشی فکر سے آزاد ہونے کی بات آئی اور دین کی خدمت کی بات آئی تو اس وقت اپنے مال کو سب سے زیادہ کثرت سے حضور کی بارگاہ میں لٹانے کا شرف ملا ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی کو ملا ہے، جس کے بعد حضور علیہ السلام معاشی فکر سے آزاد ہو جاتے ہیں اور دین کی خدمت اور دین کی سربلندی کے لیے سربستہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے جو زوجیت بھری زندگی گزاری، کبھی آپ سے ایسی کوئی بات سرزد نہیں ہوئی جس سے حضور علیہ السلام ناراض ہوئے ہوں اور آپ نے غضب فرمایا ہو اور آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہو۔ اسی طرح سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ تمام سادات کی نانی جان کا لقب اور خطاب آپ ہی کو ملا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی تمام اولاد سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ اسی طرح سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور نبوت کی سب سے پہلی خبر اگر ملی ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کو ملی۔ ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف اور سعادت بھی حضرت خدیجہ کو ملی۔ اسی طرح سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم کرتی رہی بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد آپ کی تمام باتوں کی تصدیق بھی کرتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک کے مہینے میں جبکہ جناب ابو طالب کو وفات پائے ابھی 3 یا 5 دن ہی ہوئے تھے کہ 10 تاریخ کو آپ نے بھی
لبیک کہا اور آپ کا بھی انتقال ہوا، آخرت کے سفر کا آپ نے آغاز فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 65 برس تھی، اور اس وقت آپ کو غسل حضرت سیدتنا ام ایمن اور حضور علیہ السلام کی چچی جان حضرت سیدتنا ام الفضل نے آپ کو غسل دیا اور آپ کا وصال ہوا۔ تو اس وقت نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، اسی لیے آپ پر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکہ مکرمہ میں واقع حجون کے مقام پر آپ کو آپ کی قبر میں اتار کر کے، خود میرے آقا اتر کے بنفس نفیس اپنے مبارک ہاتھوں سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن فرمایا اور انہیں قبر میں اتارا۔ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھا۔ حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حالہ بنت خویلد ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں، اجازت طلب کر کے اندر آنے کی خواہش ظاہر فرماتی ہیں، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ حضرت حالہ کی آواز سن کر کے آپ کو حضرت خدیجہ کی یاد آ جاتی ہے، کیونکہ حضرت حالہ کی آواز حضرت خدیجہ کی آواز سے مشابہ تھی، ایک جیسی تھی، اور اس وقت آپ اپنی اہلیہ کو یاد کر کے آنسو بہانے لگے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد آتی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی یاد میں مگن ہو جاتے اور آپ کو یاد فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ بکری وغیرہ ذبح کرتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھر میں بھی بھیجایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی رفیق حیات سے سچی محبت کی، اور حضرت خدیجہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حقوق ادا کیے، اور اسلام کو وسعت دینے میں اور اسلام کو پھیلنے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال نے بہت ہی اہم کارنامہ انجام دیا ہے، اور ابتدائے اسلام میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال ہی سے اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارے گھر کی خواتین کو چاہیے کہ وہ بھی سیرت خدیجہ الکبریٰ کو اپنائیں اور دین اسلام کو پھیلانے میں تن من دھن کی قربانی دیں، جس طرح سے حضرت خدیجہ نے اپنے مال کی قربانی دے کر کے اسلام کو پھیلانے میں مدد کی۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت سید سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، سیما پہلی ماں کیف امن و اما، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر انوار پر رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے، اور ان کے فیض و برکات سے ہم تمام لوگوں کو مالا مال فرمائے۔ ان کے صدقے اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔